सलाम अलैकुम, बात करें। हेलो सर। हेलो अलैकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। अलैकुम कैसे हैं अस्सलाम। अलियारी साहब, खैरियत से हैं? मौला का करम, कहाँ से कॉल कर रहे हो भाई? ओ मौलवी साहब कैसे हैं? कराची कराची से बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते भी आपसे बात रही, काफी अच्छा वाह रहा वाह, माशाल्लाह। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप अब उधर आज कॉल कॉल कुछ करके नए सवालात। कभी शिया ना बन जाए भाई। अच्छा, वो शिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआएं होनी चाहिए, सरपरस्ती चाहिए। खुदा आपको जिंदगी दे। मदरसे में क्या होता है इलाही मौलवी आमीन। साहब, मौलवी लोग आपके जो असातिद है, मौलवी मदरसे में पढ़ते हैं ना आप, जी जी जी। वो आपके जो मौलवी साहिबान हैं वो शियों के मतलब क्या कहते हैं? शिया ये है कि भाई इस्लाम की गलतियों में से गलतियां हैं, और यह है कि बस ईमान बिगाड़ना है। वो इमाम बिगाड़े को इमाम बाड़के को कहते हैं ईमान बिगाड़ा। और वो मुझे और भी मेरे बहुत मतलब सारे। भी बात करते हैं, मुझे जानते हैं आपके जो असातिद हैं, नहीं जानते? नहीं आपको तो नहीं किबला, लेकिन मोहसिन अली जवादी यहाँ पे कोई है नहीं गालिबन। आफताब जवादी इस्लामाबाद में। हम्म। तो सही उनके मुतालिक काफी बहस चलती रहती है। सही। ओके जनाब, हुक्म करें। हुक्म यह है कि भाई मुहद्दिस नूरी, आज थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे पिछले हफ्ते से तक, क्योंकि आपका हमने एक क्लिप सुना अरबी का, इसमें आप उन्हें रहमहुल्लाह कहते हैं, और उनके जो कारनामे हैं उसमें से एक कारनामा तहरीफ कुरान पे उन्होंने किताब लिखी है, और वो कायल हैं तहरीफ कुरान के। आप उन्हें जी रहमहुल्लाह कहते हैं। ऐसा कोई रेफरेंस कि उन्होंने अपनी वफात से कबल या इस अकीदे से उन्होंने रुजू किया हो, या वो इससे पीछे आए हों कि मैं नहीं तहरीफ कुरान का कायल नहीं हूँ? नहीं नहीं, उन्होंने इस अक़ीदे से पीछे नहीं हटे। तो अगर इस अकीदे से पीछे नहीं हटे हैं, तो फिर आप उन्हें रहमहुल्लाह किस गिनती में और कैसे कहते हैं? मतलब मसलन हम हमारे इसमें नज़दीक थोड़ा तो सा। अर्ज़ यह है कि देखें, ये आपके नज़दीक है ना, आपके उलमा कहते हैं जो कुरान के में नुकसान का कायल हो वो काफिर होता है। तो ये तो बहुत सारे बिल्कुल। सहाबा का ये अकीदा था ना, बहुत क्या सारे इस सहाबा मसलन का भी किसी किसी रिवायत से, किसी बहुत मतलब आप बहुत बहस करते हैं किसी एक मसल कोई एक बुखारी मुस्लिम कहीं से कि सहाबा का भी अकीदा है? बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मसलन आयशा का अकीदा यही है। तो आपको दिखाऊं हदीस? अगर अगर इसमें कोई बिल्कुल रेफरेंस हो जाता तो आगे बात करने में बहुत आसानी रहती, तो क्योंकि इसमें आप देखें, हमारे लिए इसमें एक। इसमें इजाज़त दें, मैं भी रेफरेंस दिखाता हूँ आपको। इसमें बात यह है कि हम्म। बात यह है कि एक मिनट में रेफरेंस आपको दिखाऊं। हाँ हाँ, आप मैं लेता हूँ, मैं किताब लेकर आया आपकी खिदमत में। देखें, इसमें रेफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, तफसील अब मैं अगर चाहें ना रेफरेंसेस तो वो बहुत ज़्यादा उसकी वक्त बढ़ जाएगी। आप बहुत सारे एशिया वेबसाइट्स हैं, उसमें अगर आप चाहें तो उन्होंने सहाबा के अक़वाल वगैरह को उन्होंने जमा किया। आप अगर उधर देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी फ़िलहाल ठीक है, बुखारी मुस्लिम से कुछ रेफरेंसेस आपको दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाह। आपने कभी उनकी किताब पढ़ी है, मुहद्दिस नूरी की मुहद्दिस किताब? नूरी की? नहीं, उनकी वो किताब जो किताब। उन्होंने जो किताब लिखी है, जो किताब लिखी उसका नाम है भले फस्लुल खिताब। वो किताब आपने कभी जिंदगी में देखा भी है? देखने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ क्योंकि वो अरबी में है इस वजह से, लेकिन उसका क्योंकि बेसिकली मतन हमारे सामने आया था, तो उसमें हमारे उलमा ने यही बात की कि भाई ये देखो, ये मेन देखिए, आपके मेन उलमा स्ट्रीम ने भी जैसे नहीं पढ़ा है ना, मुश्किल यही है कि किसी ने उसको इमाम किताब को मुस्लिम पढ़ा नहीं है। 99.99% इमाम। फीसद लोग उन्होंने उनकी किताब नहीं पढ़ी है, और सिर्फ उस बेचारे ठीक है, को उसी पे डांटते हैं कि उसने किताब लिखी है। किताब किसी ने नहीं पढ़ी उनकी। अच्छा, ये किताब है बुखारी, ठीक है। छाप दार इह्या तुराथ अल अरबी मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, जो छपी है किस साल में? सन 2001 में बैरूत लेबनान दार इह्या तुराथ में छपी है। यह है सफ़ा नंबर 1266, और ये आपकी खिदमत में हदीस पेश है 7129। क़ाल उमर, उमर ने कहा, लौला अन यक़ूल अन्नासु ज़ादा उमर फ़ी किताबिल्लाह, अगर ये लोग ना कहें, लोग मुझे तोहमत ना लगाएं कि उमर ने किताबुल्लाह में इजाफा किया है, ज़्यादा किया है, लकतबतु आयत अर्रज्म बियदी, मैं आयत अर्रज्म को अपने हाथों से कुरान में लिख देता। फिर वो उसका खुतबा भी है, भले खुतबा भी है उस बुखारी में, बहुत तवील खुतबा है, उसमें आयत अर्रज्म को पढ़ता भी है कि आयत अर्रज्म के अल्फाज क्या हैं। अच्छा, ये एक रिवायत, ठीक है ना? अच्छा, तो आयत अर्रज्म की कोई कुरान मजीद जो मौजूदा हमारे हाथ में उसमें कोई ऐसी नहीं है रिवायत। अच्छा, ठीक है। दूसरा हाँ, जो वो है, मैं संसार करने की कोई हदीस नहीं मिलती। हदीस की बात नहीं कर, वो कह रहा आया
اگر لوگ نہ کہیں آیا کہ نہیں ہے قرآن میں ہمارے. ہاں آیت نہیں ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. صحیح بسم مسلم. اللہ. جی ہاں. مسلم ابن حجاج القشیری النیشابوری، چھاپ دار الفکر، سنہ 1432، 2010 میں بیروت لبنان دار الفکر مؤسسے میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 686 ہے. یہ ہے باب تحریم خمس الرضعات، التحریم بخمس رضعات، کہ 5 رضاعے کے ساتھ کوئی مرد آپ کسی عورت کا محرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان عائشہ انہا قالت، عائشہ نے کہا، کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں جو چیزوں میں نازل ہوا تھا وہ یہ آیت تھی، 10 رضعات معلومات یحرمنا، کہ 10 معلوم چھاتی دینا. رضع بولتے ہیں چھاتی، دودھ کے لیے کسی کو دینا. 10 دفعہ جی. آپ کسی کو، کوئی عورت کسی مرد کو چھاتی دے دے یا کسی بچے کو چھاتی دے دے، یحرمنا، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے عورت اور مرد آپس میں محرم بن جاتے ہیں. ثم نسخنا، پس یہ آیات نسخ ہو گئی، بخمس معلومات، جو ناسخ آیت ہے وہ یہ ہے 5 معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ آیت قرآن میں موجود تھی، وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے. بھلے پھر یہاں پہ اگلی حدیث بھی وہی ہے، پھر اگلا حدیث بھی وہی ہے، دوسرے سند کے ساتھ، 3-4 سند کے ساتھ وہ نقل کرتا ہے. اب یہ نمونے کے طور پر عمر کا بھی قول، عائشہ کا بھی قول. اب اس ریفرنسز بہت زیادہ ہیں، ہم نے صرف نمونے کے طور پہ پیش کیا. اب حکم کرو. یہ کافی اچھا ہو گیا. آگے بات کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے حلقے میں لے جائیں اس بات کو. بہت شکریہ. دوسری بات یہ کہ آغا آپ مطلب جس طریقے کا کام ابھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم جیسے لوگ مطلب سادہ لو اور عام فہم لوگ یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ تکفیر کے قائل ہیں، آپ تکفیر کر رہے ہیں. کس کی تکفیر؟ آپ کے عمریوں کی اور ہماری. نہیں. اب کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا نا، میں نے وہ ایک صاحب تھے سفیر الحسنی صاحب، سفیر الحسینی، انہوں نے مجھے کئی دفعہ کال کیا یہی سوال کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. میں نے کتنی احادیث اس کو دکھائیں کہ یہ جو ہیں جماعت مخالفین یہ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کو حق کا پتہ نہیں ہے، یعنی اس کو اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا نہیں معلوم، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جو اس پہ واجبات ہیں وہ بجا لاتا ہے، لیکن ناصبی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں رکھتا، وہ جنت میں بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بشرط یہ کہ اس کو حق کا پتہ نہ ہو. اگر حق کا پتہ ہے پھر انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ تو انکار حق جو ہے کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے عرض کیا تھا، بارہا عرض کیا ہے. جی تکفیر کہاں کیا بھائی؟ جزاکم اللہ. میں نے اس کا کیونکہ ابھی یہ سوال اس وجہ سے آیا کہ ہم پچھلے دنوں ہمارا ایک درس تھا، غالباً ایک فقہ کی کتاب ہے نور الانوار، ملا جیون نے لکھی ہے، شاید واقفیت رہی ہے آپ کی. تو اس میں ایک ذکر چل رہا تھا، تو ملا جیون نے ہندوستان میں ملا جیون کی. اچھا ملا جیون کو، یا اچھا جی اردو میں یا اردو میں یا عربی میں؟ عربی میں. میرے سامنے اس کا چھاپا رکھا ہوا ہے، میں ابھی دکھا سکتا ہوں. لیکن بہرحال اس میں ایک متن میں بات چلی کہ مطلب ہم دوسروں کی تکفیر بس اتنی کر سکتے ہیں جتنی ان کی کفریہ عبارات ہیں. جیسے مطلب ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ شیعوں میں بھی دیکھو کہیں نہ کہیں شرک ہے، کفریہ عبارات ہیں، دیوبندیوں میں بھی اور اہل حدیث میں بھی. بریلویوں میں بھائی نہیں ہے، بریلوی کلیئر کٹ ہے. تو ہم ان کی تکفیر صرف اتنی کر سکتے ہیں کہ بھائی جہاں تک ان کی کفریہ عبارات ہیں، کفریہ کلمات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ یاری صاحب آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا ایک چیز کا عقیدہ ہے اس شخص کا کفریہ عقیدہ ہے، تو اب اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں وہ کفر تو ہوتا ہے، کفر تو لوگوں میں ہوتا ہے، کفر تو بہت عام ہے نا. لیکن ایک کفر ہوتا ہے کہ جس سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اور کفر ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کفر ہیں، لیکن اس کے سبب سے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا، مرتد نہیں ہوتا. مرتد اس طرح ہوتا ہے انسان کے قرآن کا انکار کر دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دے، اللہ کا انکار کر دے، یا وہ ایسی چیز کا انکار کر دے جو بدیہی ہے، دین میں ضروری ہے، اس کے انکار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو جاتی ہے، تو وہ تو کفر ہے. لیکن اگر ایسا پھر وہ مرتد بن جاتا ہے، پھر یعنی اس کی عورتوں سے الگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس طرح نہ ہو، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو کفر ہیں، بہت ساری چیزیں کفر ہیں. وہ اگر مثلا ہمارے روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص لواط کرتا ہے وہ بھی کفر ہے، یعنی بہت عظیم گناہ ہے. وہ لواط کرنے سے دین سے خارج نہیں ہوتا،
یعنی کوئی اگر دخول کر دے، مرد میں دخول کر دے، وہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ بہت عظیم ہے۔ صحیح۔ ہاں، اس طرح کفر جو ہے، کفر ایک وہ کفر اعظم ہے جس سے انسان دین سے خارج ہوتا ہے، وہ اور ہے۔ اور بقیہ کفریت تو بہت سارے ہیں مسلمانوں کے عقائد میں، بہت سارے کفریہ باتیں، بدعتیں بہت۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب بس تیسرا اور آخری پر آتے ہیں، پھر التماس دعا۔ وہ ایک حدیث ابھی جیسے آپ اعلان، مطلب آپ لوگوں کا آپ لوگ بھی التماس دعا کہتے ہو؟ اور بھائی آپ شیعہ ہیں، آپ شیعہ ہیں شاید، آپ وہ اداکاری کرتے ہیں۔ نہیں، یہ میں نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے۔ نہیں، قسم با خدا، قسم با قرآن، میں شیعہ نہیں ہوں، یہ آپ لوگوں سے سیکھا ہے۔ کچھ ایرانی الفاظ آپ لوگوں سے سیکھے، آغا، جانم، جان، التماس دعا، والسلام وغیرہ وغیرہ، آپ لوگوں سے سیکھا ہے بھائی۔ شیعہ دوست کافی بہت بڑا ہیں حلقہ ہے شیعوں کا ہے، جی ہاں، کافی بڑا حلقہ ہے جو شیعہ دوستوں کا ہے۔ کیوں ان سے ملتے ہیں یا ویسے انٹرنیٹ پہ بات ہوتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ ملاقات میرے اپنے علاقے میں، مجلس ماتم ہر جگہ ساتھ۔ اچھا اچھا، لیکن بس ان سے ہمت نہیں ہوتی تسلی بخش جواب دینے کی، پوچھنے کی سوال، کیونکہ پھر وہ آگا بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے، اور پھر مجلس وغیرہ۔ تو خیر، تیسرا سوال یہ کہ بھائی آپ جیسے خلیفہ بلافاصل حضرت علی کو مانتے ہیں، لیکن اس کی برعکس ہماری بخاری میں موجود ہے کہ مرض الوفات میں رسول اللہ کی، حضرت عباس جو آپ کے چچا بھی ہیں رسول اللہ کے اور آپ کے بھی، تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اے علی چلو آؤ ہم لکھوا کے لاتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں کچھ۔ میرے خیال میں آپ پہنچ گئے۔ کہاں؟ وہ کس حدیث کا نمبر معلوم ہے بخاری میں؟ لکھوا کے لاتے ہیں، اب لکھوا کے لاتے ہیں کا مجھے 4000 ہم 4000 کیا؟ لکھوا 4000 کچھ نمبر ہے اس حدیث۔ 4000 کچھ تو نہیں بنتا نا، حدیث پورا نمبر دے دو۔ بہرحال بخاری کیا حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے نا، وہ آپ لوگوں کے حدیث ہے، وہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہمارے تو لیے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے لیے تو مولا علی اس میں کہہ رہے ہیں حضرت عباس سے کہ میں ہرگز نہیں لکھواؤں گا، کہ ایسا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف لکھ دیا تو کیا پتا قریش کبھی خلافت کر ہی نہ سکے۔ تو یہاں سے وہ ائمہ کے علم الغیب بھی فارغ ہو رہے ہیں، یہاں سے جو وہ امام کی خلافت بلافاصل وہ بھی فارغ ہو رہی ہے، اور مطلب ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں کے احادیث سے، آپ کے احادیث سے اگر اہل بیت علیہم اس آپ کے لوگوں کے احادیث سے تو بہت کچھ نکل جاتا ہے نا۔ آپ کے احادیث میں تو یہ میں آپ کے حدیث دکھاؤں بھائی، آپ لوگوں کی جو احادیث ہے اس سے میں دکھاؤں نبی کی نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے نا۔ میں آپ کو دکھاؤں، آپ لوگوں کے احادیث میں تو بہت سارے عجائب ہیں بھائی۔ دیکھیں یہ کتاب ہے عزیزو، صحیح مسلم ابن حجاج القشیری النیشابوری الایرانی الفارسی، صدقی جمیل العطار دار الفکر، سنہ 2010 میں بیروت میں چھپی ہے۔ یہ دیکھیں 1282 نمبر ہے، 1282، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے کتاب البر والصلۃ والآداب، یعنی کتاب الادب، کتاب الادب۔ اچھا ادب کیا ہے بھائی؟ ادب یہ ہے باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس کی جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، او سبہ، یا اس کو سب کیا یعنی گالی دی ہے، او دعا علیہ یعنی اس کو بددعا دی ہے، ولیس هو اہلا لذلک، اور وہ شخص اس کا مستحق نہیں تھا۔ ان لوگوں کا بیان جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، یہ 25واں باب ہے کتاب الادب، بخاری مسلم میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ لعنت کیا، گالی دی ہے، وہ مستحق نہیں تھے، ہاں، اور بددعا بھی دیا، وہ مستحق نہیں تھے۔ ایسے لوگ کان لہ زکاۃ و اجر و رحمہ، یہ ان کے لیے باعث پاکی ہے، زکات یعنی پاکی، اجر اور رحمت کی باعث۔ اور پھر اس میں کئی سارے احادیث لے کے آتے ہیں، اس میں سے یہی حدیث ہے کہ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اس معاویہ کو کہا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھر دے۔ اچھا، اس میں یہی اسی باب میں اگلے صفحے میں جائے نا، صفحہ نمبر 284 میں، حدیث نمبر 6523 میں، کہ اذهب وادع لی معاویہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ جا کے معاویہ کو بلاؤ، میں نے آ کے دیکھا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہا ہے، پھر انہوں نے فرمایا اذهب فادع لی معاویہ، جاؤ معاویہ کو بلاؤ، فجئت فقلت هو یاکل، پھر میں گیا معاویہ کے پاس، دیکھ رہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، قال لا اشبع اللہ بطنہ، خدا اس کی پیٹ کو کبھی بار نہ دے، تو وہ معاویہ کبھی فل نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیشہ کھاتا رہتا تھا۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں کی جو حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ، یہ ہے قرآن میں یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا نہیں فرمایا؟ جی فرمایا، آپ کی اخلاق عظیم ہے، فرمایا کہ نہیں؟
جی قل متاع الدنیا قلیل، کہا کہ دنیا چوٹی ہے، دنیا حقیر ہے، چوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں. اور پھر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. رحیم. بلے وکان اللہ غفور رحیم. شاید فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے پیار ہے، اللہ کو مانتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو اللہ آپ سے پیار کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا. ہے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بالکل فرمایا. تو یہ جو شخص کسی بے گناہ آدمی کو جو مستحق نہیں اس کو لعنت بھی کرتا ہے اس کو گالی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بددعا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں اس کے اخلاق عظیم ہے؟ مجھے سمجھاؤ. وہ کہاں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے؟ اور کیا اس کی اتباع کریں تو اللہ ہم سے پیار کرے گا؟ گالی دے دیں، ابھی میں گالی دے دوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ مستحق نہیں ہیں، میں آپ کو 4-5 خوب سنا دوں گالی، لعنت بھی کروں، بددعا بھی دوں، تو لوگ مجھ سے پیار کریں گے؟ اللہ تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ تو کلپ بنائیں گے کہ دیکھ اللہ یہ گالی دیتا ہے. تو بھائی صحیح یہ بھائی پیغمبر کی کلپ بخاری میں. اب مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہو کہ مسلم میں، آپ کہتے ہو بخاری میں حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے عباس نے کہا کہ جا کے وصیت لکھوا کے لاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں لکھواتے ہیں کہ پیغمبر احتمال ہے کہ وہ نہ لکھیں ہمارے حق میں، پھر تو ہم محروم ہو جائیں گے. جی ایسے ہاں محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، محروم ہو جائیں گے. تو نتیجہ یہ نکالیں گے کہ پیغمبر نے کوئی وصیت نہیں کیا. اگر پیغمبر نے وصیت نہیں کی ہے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے، بلکہ آپ کے حدیث، اس حدیث کو، مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے، آپ لوگوں کی حدیث آپ پہ بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے حدیث سے پیغمبر کی تکذیب ہوتی ہے. اچھا، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے وصیت نہیں کی ہے خلافت کی، خلیفہ کون ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور سب سے بڑا اختلافی مسئلہ بھی یہی ہے، سب سے بڑا اختلافی مسئلہ بھی یہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اللہ جو ہے کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا کے لے کے گئے، ٹھیک ہے نا، امت کے حال پر رحم نہیں کیا. کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے آج تک چلا آ رہا ہے امامت پر، جانشینی پر، اس کو بیان نہیں کیا. یہ تو سب سے بڑا تعین اللہ پر ہے، سب سے بڑا تعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ان سے بڑا گالی کیا ہو سکتا ہے پیغمبر کے لیے؟ توہین. کہ سب سے جو اہم مسئلہ تھا وہ بیان نہیں کیا. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جواب ہے یا نہیں ہے؟ اب ذات خدا پہ جب حرف آ رہا ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جب ذات خدا پہ حرف آ رہا ہے تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں، ہم بے بس خاموش ہیں. بھائی مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ شیعہ ہو، آپ شیعہ ہو بھائی، او بھائی کیوں اداکاری کرو؟ شیعہ تو نہیں آپ؟ آغا میں کیا قرآن اٹھا لوں کیا؟ کیسی قسم کھاؤں؟ اتنا با انصاف مخالف ہم نے آج تک نہیں دیکھا، خدا جانتا ہے. وہ آغا میں اب کوئی ابھی ایک آدمی کال کر رہا تھا نا، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ارکان اسلام کیا، وہ جواب نہیں دے رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے ارکان اسلام 5 ہیں، وہ کہتا ہوں، نہ کہتا ہاں، نہ کہتا نہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، جواب نہیں دے. آپ بڑے با انصاف ہیں. ہاں تو اسی طرح با انصاف رہے نا، اسی طرح با انصاف رہے، آپ پکے رافضی بن جائیں گے. آپ انصاف چھوڑ دیں، انصاف چھوڑ دیں، اللہ رافضی بن جائیں گے. 4 سال پہلے ایک بیٹھے انجینئر کا بیان تھا محمد علی مرزا کا، کہ وہ مطلب کبھی کبھی اہل بیت کے دفاع میں بھی بول پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک بلنڈر آیا امت میں کہ مطلب ظاہری طور پہ لگاؤ 50 سال ہوئے رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئے ہوئے، اور امام حسین کو پشتے گردن سے کاٹا جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم، مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا ایسا جس کی وجہ سے امام حسین کو ذبح ہونا پڑ رہا ہے. پھر اس کا جواب جب ہم دینی حلقوں میں لیتے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ تو رافضیوں کی زبان ہے، نہیں جی نہیں، یہ تو بھائی یہ تو شیعوں کا عقیدہ، شیعوں نے تو اکیلا کیا امام حسین کو، شیعوں نے تو مارا ہے، اور یہ آج تک جبھی تو روتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر آگے جب پتہ چلا تو یہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کہ پہلے وہ ایک صلح ہو رہی ہے، نہ صلح کی پاسداری کی جاتی ہے، پھر اس کو اپنے نا اہل باپ نا اہل بیٹے کو جو ہے خلیفہ بنا جاتا ہے. پھر اس سے پہلے جو ہے نا، اگر رسول کسی کو لکھ کے نہیں گئے تو ایک دوسرے والے صاحب، پہلے والے صاحب دوسرے والے صاحب کو لکھ جاتے ہیں، پھر دوسرے والے صاحب نامینیٹ کر جاتے ہیں. مطلب بلینڈر ہی بلینڈر آ رہے ہیں نا. تو اس وجہ سے ہم آپ کے سافٹ مخالف ہیں، لیکن بس تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہمیں سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اوکے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں. خدا حافظ آپ کا، التماس دعا، خدا حافظ، بہت مہربانی آپ کی بھائی. بات کریں بھائی، بہت مہربانی آپ سب کا، شکریہ. کال بہت آ رہے ہیں بھائی. اب جو ہے نا ہم تک گئے بھائی، تک گئے بھائی. یہ چشموں کی وجہ سے ناک پہ بھی درد ہے. پہلے درد نہیں ہوتا تھا، آج چشمہ پہننے سے ناک کے ہڈیوں پہ بڑا درد آ رہا ہے. اوکے جناب، آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے دل سے کہہ دو
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج